किसी एक के पास भी वो हदीस नहीं है, और बाहर का एक आदमी कहता है कि साहब उसने फला हदीस बयान की, किस बुनियाद पर कह रहा है, फौरन पकड़ा जाएगा। इसलिए मुहद्दिसीन निहायत आसानी से किसी भी झूठ बोलने वाले को पकड़ लेते थे और छूटने नहीं देते थे। यहिया बिन मईन के सामने, इमाम यहिया इब्न मईन बहुत मशहूर आदमी हैं, उनके सामने एक मरतबा किसी ने हदीस पेश की, और जो सनद मारूफ है सेहत के एतबार से, उस सनद से उसने हदीस पेश की। जैसे ही हदीस पढ़ चुका, ये कहते हैं कि झूठ है, ये गड़ी हुई हदीस है। और उसके बाद कहते हैं कि देखो, मैं इस वक्त उसकी दलील तो नहीं दे सकता, मगर हदीस गड़ी हुई है, इसको मैं जानता हूं। तो ऐसा ज़ौक हो गया था, जैसे सोने चांदी के सिक्के चलते थे तो उसके पहचानने वाले लोग होते थे, उनके पास ज़ौक होता था, हाथ में लिया और पहचान लेते थे। हमारा ही एक साथी था अब्दुल लतीफ नाम का, अब भी मौजूद है। वो एक जमाने में कंडक्टरी करता था और उस वक्त चांदी के पैसे चलते थे। वो बताता है कि शाम को सारे कंडक्टर लोग जब आ करके मेरे पास पैसे जमा करते तो कांपते रहते थे, क्योंकि पैसे जमा करते मैं गिनता जाता, गिनते गिनते अलग फेंक देता, गिनते किसी एक सिक्के को अलग डाल देता। जिस सिक्के को अलग डालता कहता है कि ये जाली है, इसको ले जाओ, ये खोटा सिक्का है। अब वो किसी के पास भी जाकर कोशिश करते कि उसको सही साबित करना, साबित नहीं होता था। अगर कि सिर्फ हाथ में आया उठा फेंक देता था, ये गलत है। तो इस तरह की महारत हो जाती है। तो फन हदीस के सिलसिले में अइम्मा को इसी तरह की महारत थी। इतना ज्यादा उनका एहसास दुरुस्त हो चुका था कि जैसे ही कोई गलत हदीस किसी ने बयान की, वो फौरन पकड़ लेते थे। तो इस तरीके से अहादीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद थोड़ी सी सहाबा किराम के ज़माने में जमा हुई, उसके बाद ताबईन ने उसको जमा किया, उसके बाद अइम्मा दीन का ज़माना आ जाता है और उन्होंने अहादीस को जमा किया और मुख्तलिफ किस्म की ब्याजों में उनको जमा करके रखा। आज भी वो बयानें बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, और हदीस का ज़ख़ीरा उन किताबों के अंदर मौजूद है। इन सारे ज़खायर में अल्लाह ताला ने 6 अइम्मा को और उनकी किताबों को जो फजीलत अता की, वो बाकी लोगों को अता नहीं हो सकी, बाकी लोग उस दर्जे को नहीं पहुंच सके। आप जानते हैं, आज भी देखते हैं, लोग पढ़ते हैं एक ही दर्जे में, एक ही क्लास में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, मगर सबकी हैसियत यकसा नहीं होती। उनमें से कोई बहुत ऊंचे दर्जे का निकल जाता है, और बाद ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नीचे दर्जे के होते हैं, बाद दरमियानी दर्जे के होते हैं। इसी तरीके से अहादीस के पढ़ने वालों ने बहुत बड़ी तादाद में अहादीस पढ़ी और सीखी, लेकिन उनमें से चंद अइम्मा को जो मर्तबा और मकाम हासिल हुआ, वो बाकी लोगों को हासिल नहीं हो सका। और बहरहाल अल्लाह ताला की इसमें मसलहत है। हिंदुस्तान में पढ़ने वाले कितने लोग हमेशा से हैं, लेकिन शाह वलीउल्लाह एक ही पैदा हुए, उनसे पहले और उनके बाद उनके दर्जे का कोई इंसान नहीं पैदा हुआ। तो ये तो अल्लाह ताला की मर्जी और तक़सीम है। ये अइम्मा जो इतनी बड़ी तादाद में पैदा हुए और उनमें से इनका जो अल्लाह ताला ने इंतखाब किया, तो इसके जरिए से अल्लाह ताला ने अपने उस दीन को महफूज रखा जो दीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया था। और इसकी सबसे बड़ी हिकमत यही है कि जब तक लोग जुबानी रिवायत करने की ताकत रखते थे, उनका जहन और उनकी सलाहियत इसके मुताबिक थी, उस वक्त तक जुबानी रहा। लेकिन जैसे ही लिखने पढ़ने का जमाना आया, उसके लिखे जाने की तरफ तवज्जो हुई, और जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ता गया, लोगों का जहन याद करने की मेहनत और कोशिश से फारिग होता गया। लेकिन जब तक वो फारिग हुआ, उस वक्त तक किताबें लिख करके तैयार कर दी गई ताकि दीन बहर सूरत महफूज रहे। इन अइम्मा का जिक्र इस मजलिस के अंदर मकसूद है, लेकिन मैंने ये सारी तफसीलात इसलिए आपके सामने रखी ताकि अहादीस के मुतालिक एक मुजमल खाका आपके सामने आ जाए कि किस तरीके से इसका वजूद हुआ, दीन में इसकी हैसियत क्या है, और फिर किस तरीके से इसमें खलल डालने की कोशिश की गई और किस तरह अइम्मा ने उसको साफ किया और हर तरह की खलल से पाक करके जमा किया। अब जिन 6 अइम्मा को अल्लाह ताला ने ये मर्तबा व मकाम दिया है, उन अइम्मा में सबसे बुलंद मर्तबा और मकाम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का है। पूरी उम्मत में एक ही इमाम बुखारी हो सके, उनके दर्जे का कोई इंसान
نہ ان سے پہلے ہوا اور نہ ان کے کوئی بعد ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لینا تھا پورا کرا دیا، اب اس کام کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس ایک انسان کو اس مرتبے اور درجے کا پیدا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بڑی ساری تفصیلات ہیں، مختصراً میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے وہ خود بھی اچھے خاصے بڑے محدث تھے، اور ان کی والدہ بھی بڑی بزرگ اور بڑی ہی صالح خاتون تھیں۔ یہ پیدا ہوئے، پلے بڑھے، تقریباً 4 برس کی عمر تھی، کوئی بیماری آئی اور اس کے نتیجے میں ان کی آنکھ جاتی رہی، نابینا ہو گئے۔ ان کی والدہ نے رو رو کر کے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی دعائیں کی۔ ایک روز خوب رات کو رو کر کے دعائیں کی اور اس کے بعد سو گئیں۔ خواب دیکھتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں، خلیل الرحمن، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعاؤں اور تمہاری گریہ زاری کے نتیجے میں تمہارے بیٹے کی آنکھ پلٹا دی۔ اٹھا، نیند کھلی تو اٹھی وہاں سے، اور اٹھ کر کے جا کر کے دیکھا تو یہ مدے سے تاک رہے تھے، نگاہیں پلٹ آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کی دعا قبول کر لی۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے صالح اور کتنی نیک خاتون تھیں۔ ان کے والد نے اچھا خاصا مال بھی جمع کر رکھا تھا اور کہا کہ اس میں 1 پیسہ بھی حرام یا مشتبہ قسم کا نہیں، میں نے اپنی آمدنی میں 1 پیسہ بھی ایسا نہیں آنے دیا ہے جو کہ حرام ہو یا مشتبہ ہو، شک و شبہ والا ہو، بالکل خالص اور پاک کمائی ہے۔ اور جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی سی عمر میں پڑھنے کے لائق ہوئے تو ان پر یہ مال خرچ کرنا شروع کیا۔ 6 برس کی تقریباً عمر تھی، 6 یا 7 کی، اس وقت پڑھنا شروع کیا۔ 11 برس کی عمر تھی، وہ آگے بڑھے، پڑھ رہے تھے تو استاد کے ہاں جاتے تھے اور آتے تھے۔ دوسرے جتنے شاگرد تھے سب کے سب کاپی لے کر کے جاتے، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے، استاد املا کرتا اور وہ کاپی پر نوٹ کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی خالی ہاتھ چلے جاتے، خالی ہاتھ چلے آتے۔ جب چند دن یہی حالت دیکھی استاد نے تو کہا کہ وہ لڑکے اگر پڑھنا ہو تو کاپی قلم لے کر کے آؤ اور اس کو نوٹ کرو، ورنہ اس طرح خالی ہاتھ آنے جانے سے کیا فائدہ ہے، کیا حاصل کر سکتے ہو۔ امام بخاری نے کہا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ اب تک آپ نے جو جتنی حدیثیں پڑھائی سب سن لی ہے، اور انہوں نے سنا دیا۔ استاد حیرت میں رہ گئے کہ یہ چھوٹا سا لڑکا اور اس کے حافظے کا یہ حال ہے، اور اس طریقے سے اس کو حدیث یاد ہے۔ اس کے بعد بڑی قدر کرنے لگے۔ اس کے بعد انہی استاد سے یا کسی دوسرے استاد سے تقریباً اسی عمر میں ایک اور پالا پڑ گیا۔ استاد نے زبانی حدیث بیان کی، تو امام بخاری نے کہا کہ جو حدیث آپ جس طرح بیان کر رہے ہیں ویسے نہیں ہے، وہ حدیث ایسے نہیں ایسے ہے۔ استاد بگڑ گئے، کیا بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جا کر کے آپ کاپی دیکھیے۔ اب استاد نے لا کر کے جب اپنی کاپی دیکھی تو واقعی وہاں استاد سے غلطی ہو رہی تھی اور انہوں نے اس کو صحیح بتایا تھا۔ تو اس طرح کے حیرت ناک حافظے کے مالک تھے۔ 16 برس کی یا کچھ اور عمر ہوئی تو اس کے بعد والدین حج کے لیے آئے، وہ بھی حج کے لیے آئے، والدین حج کر کے واپس چلے گئے، مگر یہ حجاز ہی میں ٹھہر گئے اور بڑے بڑے اساتذہ سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اس طریقے سے کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے حجاز اور یمن اور شام اور مصر اور مختلف ممالک اس وقت جو عالم اسلام کے اندر مرکز کی حیثیت رکھتے تھے علمی حیثیت سے، ان تمام علاقوں میں چکر لگایا اور ہر جگہ کی احادیث حاصل کی، اور پھر قریب ہی زمانے میں انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، کتابیں لکھنا شروع کی، بہت سی کتابیں ان کی ہیں۔ اور پھر اسی زمانے کے عالم میں انہوں نے صحیح بخاری کو لکھنا شروع کیا۔ صحیح بخاری کے سلسلے میں انہوں نے جو اہتمام کیا ہے وہ بڑا عجیب اہتمام ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ انہوں نے صحیح بخاری 16 سال کے اندر لکھ کر کے تیار کی ہے۔ اس کتاب کے لکھنے میں 16 سال انہوں نے صرف کیے ہیں، اور جب مسودہ تیار ہو گیا تو اس کو صاف کرنے کے لیے انہوں نے جو مقام منتخب کیا وہ کیا تھا؟ روضہ نبوی، مسجد نبوی کا روضہ نبوی، ممبر اور قبر نبوی کے درمیان بیٹھ کر کے وہ اس کا مسودہ تیار کیا کرتے تھے۔ اس کے لکھنے میں انہوں نے کس طریقے سے کام کیا ہے،
سوچتے تھے، غور کرتے تھے، اور سوچنے اور غور کرنے کے بعد نشان لگاتے تھے، نوٹ کرتے تھے یا باب لکھتے تھے۔ یعنی ایسی بھی صورتحال پیش آئی کہ رات میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی بات ذہن میں آئی، اٹھے، چراغ جلایا اور اس کو نوٹ کر دیا، پھر سو گئے، پھر کوئی بات ذہن میں آئی، پھر اٹھے، چراغ جلایا، پھر اس کو نوٹ کر دیا۔ بعض دفعہ ان کو ایک رات میں 16 مرتبہ اٹھ کر کے یہ کام کرنا پڑا، مگر وہ یہ کام اسی انداز سے کرتے تھے کہ پورے غور و فکر کے بعد اور سوچ سمجھ کر کے تب کوئی حدیث نقل کرتے تھے یا کوئی باب منعقد کرتے تھے۔ اس سلسلے میں محدثین نے ان کا یہ بھی اہتمام لکھا ہے کہ وہ ہر حدیث کو درج کرنے سے پہلے غسل کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد حدیث درج کرتے تھے۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن بڑی محنت کی بات بھی تھی، اور اس بات کو لے کر کے ہمارے اس زمانے میں لوگوں نے بڑا استہزاء کیا ہے، مذاق اڑایا ہے کہ صاحب یہ کتنا غسل کرتے رہے ہوں گے اور کتنی مرتبہ نماز پڑھتے رہے ہوں گے، مگر جب آدمی اندھا ہو جائے مخالفت میں تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کام ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صحیح بخاری انہوں نے 16 سال کے اندر لکھی ہے۔ 16 سال کے کتنے دن ہوتے ہیں میں نے اس کا حساب نوٹ کر کے لکھ لیا ہے۔ عربی تاریخ میں 1 سال جتنے دنوں کا ہوتا ہے اس کے حساب سے 16 سال کے جو دن ہوتے ہیں وہ 5679 دن ہوتے ہیں، 5679 دن ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر جتنی احادیث جمع کی ہیں، بعض تو کئی مرتبہ ہیں اور بعض ایک ہی مرتبہ ہے، تو جتنی دوہرا کر کے حدیثیں ہیں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں ان کی حدیثیں صحیح بخاری کتنی ہوتی ہیں؟ 4000 ہوتی ہیں۔ تو 5679 دن میں اگر 4000 حدیثیں لکھی گئی ہوں تو ایک دن میں کتنی مرتبہ غسل کرنا پڑے گا اور کتنی رکعت پڑھنی پڑے گی، حساب لگائیے۔ اور جو حدیثیں دوہرا کر کے انہوں نے لکھی ہیں اگر ان کا بھی الگ سے حساب لگا لیا جائے تو ایسی صورت میں 7000 کچھ سو حدیثیں ہوتی ہیں۔ 7000 کچھ سو حدیثیں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 1596 حدیثیں ایسی ہیں جو کہ 16 سال کے دنوں سے زیادہ ہوتی ہیں۔ 16 سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اس سے 1596 حدیثیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو گویا 16 سال کے اندر 1596 دنوں میں ان کو 2 مرتبہ غسل کرنا پڑا، اور باقی دنوں میں صرف 1 مرتبہ غسل کرنا ہوا اور 1 مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوئی۔ اب اتنے دن جو ہیں 1596 دن 16 برسوں کے اندر تو گرمی کے اندر آ جائیں گے۔ گرمی کے اندر 2 مرتبہ غسل کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ تو آپ جب حساب لگائیے تو حساب بالکل ٹھیک ٹھاک آتا ہے اور اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، لیکن جو لوگ اعتراض کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بات بن جاتی ہے کہ صاحب اتنا غسل کیسے کر لیا، اس کا حساب لگا لیجئے اور دیکھ لیجئے کیسے کر لیا، کون سی مشکل بات ہے۔ حدیث نبوی کے لیے جس نے اتنا اہتمام کیا اس کے لیے دن میں 1 مرتبہ غسل کر لینا اور 2 رکعت نماز پڑھ دینی، یا کبھی دن میں 2 مرتبہ غسل کر لینا اور 4 رکعت نماز پڑھ دینی، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو اس اہتمام کے ساتھ درج کیا اور کہا کہ میں نے اس صحیح کے اندر کوئی حدیث اس وقت تک درج نہیں کی ہے جب تک کہ مجھے کامل طریقے سے اطمینان نہیں ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے۔ جب مکمل اطمینان ہو گیا تو اس کے بعد میں نے حدیث کتاب کے اندر درج کی وَجَعَلْتُهُ حُجَّةً مَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ، اور میں نے اس کو اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان حجت ٹھہرایا ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اس امت میں اجماع ہے تقریباً اس بات پر کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ یہ مقام اس امت کے اندر کسی اور کتاب کو نہیں مل سکا۔ حالانکہ صحیح بخاری سے پہلے امام مالک نے موطا لکھی تھی، اور اس بات پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ موطا کے اندر کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے، موطا کی ساری حدیثیں صحیح ہیں، لیکن پھر بھی موطا کو یہ مقام نہیں حاصل ہو سکا جو کہ صحیح بخاری کو حاصل ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ان کے اوپر بہت بڑا فضل اور بہت بڑا انعام تھا۔ ذہانت اور فطانت ان کی عجیب تھی۔ بغداد میں ایک مرتبہ تشریف لائے تو پورا بغداد امٹ پڑا، اور وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے محدثین، چونکہ ابھی امام بخاری نوجوان تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ اس کا امتحان لینا چاہیے، دیکھیں اس کے اندر کچھ لیاقت و قابلیت ہے یا ایسے ہی بڑی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ چنانچہ جب وہ آئے بیٹھے تو ایک مجلس منعقد کی گئی۔ ان محدثین نے کیا کیا تھا کہ اپنے 100 شاگردوں کو تیار کیا تھا، اور ہر شاگرد کو 10 حدیثیں دی تھیں، اور کس طریقے سے ترتیب دی کہ سند اور متن وغیرہ سب الٹ پلٹ دیا۔ اس حدیث کی سند اس حدیث کے ساتھ جوڑ دی، اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ اس سند کے ساتھ جوڑ دیا، اور کوئی چیز پہلے تھی اس کو بعد میں کر دیا، کوئی چیز بعد میں تھی اس کو پہلے کر دیا۔ اس طریقے سے آگے پیچھے سب کر دھر کر کے 100 شاگردوں کو تیار کیا، یا 10 شاگردوں کو تیار کیا، مجھے یاد نہیں آتی بات، بہرحال ایک خاصی تعداد کو انہوں نے تیار کیا، اور کہا تو ان کو تیار کیا اور یہ کہا کہ جب وہ بیٹھیں تو تم لوگ یہ حدیث پوچھنا، دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ اب جب امام بخاری بیٹھ گئے، مجلس جم گئی، تو اس کے بعد ایک آدمی اٹھا اور کہتا کہ حضرت میں کچھ حدیثوں کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اس نے ایک حدیث پڑھی، اور وہی غلط سند غلط متن الٹی پلٹی کر کے پڑھی تھی۔ پڑھ چکا، امام بخاری نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اب جو اہل علم تھے وہ تو سمجھ گئے کہ یہ شخص بہت گہرا علم رکھتا ہے، اور جو زیادہ گہرے علم والے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ یہ لیجیے صاحب، بڑا مشہور آدمی، بڑی شہرت اس کی، اور پہلی حدیث ہی نہیں جانتے۔ اس کے بعد دوسری حدیث کے ساتھ ہی ہوا، تیسری حدیث کے ساتھ ہی ہوا، 10 حدیثیں سنا کر کے وہ آدمی بیٹھ گیا۔ اس کے بعد دوسرا آیا، اس نے بھی یہی سوال کیا، اور اس وقت بھی یہی معاملہ چلا۔ غرض 10 آدمی جو تیار کیے گئے تھے انہوں نے اپنی اپنی الٹی پلٹی حدیثیں سنا دی، اور اس کے بعد بیٹھ گئے۔ اب جب کوئی اور سوال کرنے والا نہیں تھا تو امام بخاری اٹھے۔ اب انہوں نے اس موقع پر جو بات کی اسے سن کر کے سارے کے سارے لوگ دنگ رہ گئے۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے کو مخاطب کیا، کہا کہ تم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی، جیسے اس نے پڑھی تھی ویسے ہی پڑھ کے سنایا پہلے، کہ تم نے جو پہلی حدیث پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی وہ ایسے نہیں ہے، وہ اس طریقے سے ہے۔ اب اس کی سند بھی صحیح کی، اس کے متن کو بھی صحیح کیا۔ دوسری حدیث جو تم نے پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی تو یہ حدیث ایسے نہیں ہے، وہ حدیث اس طریقے سے ہے۔ تیسری حدیث جو تم نے پڑھی تھی اور اس طریقے سے پڑھی تھی تو ایسے نہیں ہے۔ یعنی جتنی حدیثیں اس نے پڑھی تھیں اسی ترتیب کے ساتھ اور اسی تفصیل کے ساتھ امام بخاری نے وہ حدیثیں پہلے سنائی کہ تم نے یوں پڑھی ہیں، اور یہ حدیث اس طریقے سے نہیں بلکہ اس طریقے سے ہے۔ جب سارے لوگوں کے جواب سے وہ فارغ ہوئے تو سارے لوگ اشش کرتے رہ گئے۔ یہ دیکھیے اس آدمی کے حفظ کی قوت کا اور علم کی قوت کا یہ حال ہے کہ ابھی سامنے جو 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں الٹی پلٹی پڑھی ہیں وہ بھی ان کو اسی طریقے سے یاد ہو چکی ہیں، اور اس کو وہ سنا کر کے تب اس کو صحیح طریقے سے سناتے اور بتاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بعض خواب بھی بڑے عجیب قسم کے پیش آئے۔ ایک مرتبہ یہ امام اسحاق بن راہوے ان کے استاد ہیں اور بڑے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان کی مجلس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی کہ اگر کوئی آدمی یہ کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کر دیتا اور ضعیف احادیث سے الگ کر دیتا تو بڑے کام کی چیز ہوتی، طلبہ اس سے استفادہ کرتے اور امت اس سے استفادہ کرتی، کیونکہ اس کے سامنے خالص احادیث ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کی ضعیف کی ملاوٹ نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فوقع فی قلبی، یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی کہ واقعی یہ کام کرنے کا ہے اور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور میں پنکھا جھیل رہا ہوں، اور آپ کے اوپر جو مکھیاں بیٹھنا چاہتی ہیں ان کو میں پنکھے کے ذریعے سے بھگا رہا ہوں۔ یہ خواب دیکھا
ظاہر بات ہے کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہو سکتی ہے اور ایک طرح کا تعجب بھی ہو سکتا ہے کہ آخر یہ منظر کیوں دیکھا. تو تعبیر کرنے والے لوگوں سے تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں گے کہ جس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو غلط باتیں کہی جاتی ہیں ان کی چھٹائی کریں گے, ان کو صاف کر دیں گے اور جو صحیح چیز ہے اس کو برقرار رکھیں گے. اب ان کی یہ خواہش اور زیادہ بڑھ گئی کہ صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھنی چاہیے. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے صحیح بخاری کو لکھا اور لا کر کے امت کے بڑے بڑے علماء کو پیش کیا اور ان لوگوں نے ان احادیث کے صحیح ہونے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اتفاق کیا. اس کے بعد انہوں نے بخاری کا درس دینا شروع کیا تو اپنی زندگی میں اس کتاب کو 90,000 لوگوں کو پڑھایا تھا. یہ کتاب جو صحیح بخاری ہے 90,000 افراد کو انہوں نے اپنے زمانے میں پڑھائی تھی. اس طریقے سے انہوں نے یہ خدمت انجام دی. اب اس کے ذریعے جو شہرہ ہوا اور جو ان کی عظمت ثابت ہوئی تو بڑے بڑے لوگوں نے لالچ کرنی شروع کر دی. بخارا کا جو والی تھا اس نے چاہا کہ میرے لیے یا میرے لڑکوں کے لیے امام بخاری جو ہے وقت دیں اور آ کر کے میرے گھر میرے بچوں کو پڑھا جایا کریں. امام بخاری نے علم کو ذلیل کرنا اور خصوصاً علم حدیث کو ذلیل کرنا گوارا نہیں کیا. کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے, میں آ کر کے تمہارے شہزادوں کو حدیث پڑھاؤں الگ مجلس کے اندر, یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے پھر کوشش کی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ میرے گھر نہیں آ سکتے ہیں تو آپ جس مسجد میں درس دیتے ہیں اسی مسجد کے اندر آپ ایک وقت اور ایک حلقہ خاص کر دیجئے اور اس میں میرے بچے جا کر کے آپ سے پڑھ لیا کریں گے. کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, تمہارے بچوں کا درجہ وہی ہوگا جو کہ ایک عام مسلمان کا ہوگا, میں ان کے لیے کوئی امتیاز اس مسئلے میں قائم نہیں کر سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, میں اس کے سلسلے میں یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا. وہ بگڑ گیا اور بادشاہ لوگ بگڑتے ہیں تو جو کچھ کرتے ہیں وہ معلوم ہے. چنانچہ ان کو بخارا سے نکال دیا. اور کس طریقے سے نکالا؟ جھوٹے لوگ جھوٹی حرکتیں کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے شہرت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو ہمت لگائی کہ امام بخاری نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں ایک ہی بکری کا دودھ پی لیں تو دونوں کے درمیان حرمت ثابت ہو جائے گی اور نکاح جائز نہیں ہوگا. یہ فتویٰ دیا ہے, لہذا ایسے آدمی کو شرط باہر دو. یعنی طاقت اور جھوٹ دونوں کو استعمال کیا. اور لطف یہ ہوا کہ جب امام بخاری کے اوپر یہ تہمت لگائی گئی تو اس تہمت کے لگانے میں ابو حفص کبیر حنفی یہ سب سے آگے تھا. یہ حضرت سب سے آگے تھے اور آج تک جو متشدد قسم کے حنفی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ امام بخاری اسی لائق تھے کہ ایسا ہی فتویٰ دیں. امام بخاری اسی لائق تھے کہ اسی قسم کا فتویٰ دیں. جبکہ امام بخاری کی لیاقت کو جانچنا ہو تو کوئی شخص بخاری کے تراجم ابواب کو اٹھا لے. کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی ترجمت ابواب ہی, امام بخاری کی فقاہت ان کے ترجمہ ابواب میں ہے. حدیث نوٹ کرنے سے پہلے جو باب لگاتے ہیں اور احادیث سے جو مسائل مستنبط کرتے ہیں اس کے اندر ان کی فقاہت ہے. بڑے بڑے ائمہ ان کے اس استنباط کے سامنے حیرت زدہ ہیں. ایسے ایسے مسائل جو کسی امام کو نہیں سوجے ہیں وہ امام بخاری نے احادیث کے ذریعے سے مستنبط کر کے بیان کیا ہے. ان کے بارے میں یہ بدماش آج بھی بعض لوگ زندہ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب امام بخاری اسی لائق تھے کہ اسی فتویٰ دیں. تو بے حیائی وہ ہوتی ہے جو سر پر چڑھ کے بولتی ہے اور بدماشی وہ ہوتی ہے جو طاقت کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے. تو یہ طاقت اور بے حیائی اور جھوٹ تینوں باتوں کا استعمال کر کے امام بخاری کو وہاں سے نکالا گیا. بہرحال اللہ کے بندے تھے, اللہ کی زمین تنگ نہیں تھی, وہاں سے چلے گئے اور خرطنگ نامی مقام میں جا کر کے انہوں نے قیام کیا اور اس کے بعد بھی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی علیک غیر مفتون. اے اللہ تعالیٰ یہ زمین
اپنی کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، لہذا فتنے میں پڑنے سے پہلے پہلے مجھ کو اپنی طرف اٹھا لے۔ یہ دعا کی اور دوسرے دن کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نشانی ظاہر کی کہ کم لوگوں کو یہ نشانی نصیب ہوتی ہے، یا شاید ہی کسی کو نصیب ہو گئی ہو۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ واقعہ میں نے امام بخاری کے متعلق پڑھا، اور ہمارے ہاں مولانا عبد الرحمن صاحب محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، ان کے بارے میں بہت سے افراد سے میں نے سنا۔ ہمارے اپنے گاؤں کے بھی افراد تھے اور دوسری کے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ہم لوگ گئے ان کی مٹی دینے کے لیے، تو ان کی قبر کی مٹی سے نہایت عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی سے لے کر کے آئے تھے، اس کو سونگتے رہتے تھے، ایسی عمدہ خوشبو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکی اور ان کی صالحیت کا اظہار کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بعض نشانی دکھا دیتا ہے، جس سے ان کی عظمت اور ان کی صالحیت دونوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بارے میں تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کے مناقب اور مرتبوں کو بیان کرنے کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے۔ ائمہ نے بے حد ان کی تعریف کی ہے، اور کھل کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہماری آنکھوں نے ان جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی صحیح مسلم بھی صحیحین کے، یعنی صحیح بخاری کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم مل کر کے دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقابلے میں صحیح بخاری کا مرتبہ بلند ہے اور زیادہ ہے۔ اور امام مسلم جو تھے ان کے اساتذہ میں سب سے زیادہ اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی۔ وہ امام مسلم کے استاد تھے، اور امام دارقطنی نے لکھا ہے کہ لولا البخاری لما جاء مسلم ولا راح، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کی چلک پھرک کہیں نظر نہ آتی۔ تو بخاری کے تراجم ابواب کو اٹھا لے، کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی ترجمت ابواب ہی، امام بخاری کی فقاہت ان کے ترجمہ ابواب میں ہے۔ حدیث نوٹ کرنے سے پہلے جو باب لگاتے ہیں اور احادیث سے جو مسائل مستنبط کرتے ہیں، اس کے اندر ان کی فقاہت ہے۔ بڑے بڑے ائمہ ان کے اس استنباط کے سامنے حیرت زدہ ہیں۔ ایسے ایسے مسائل جو کسی امام کو نہیں سوجے ہیں، وہ امام بخاری نے احادیث کے ذریعے سے مستنبط کر کے بیان کیا ہے۔ ان کے بارے میں یہ بدماش آج بھی بعض لوگ زندہ ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ صاحب امام بخاری اسی لائق تھے کہ ایسی فتویٰ۔ تو بے حیائی وہ ہوتی ہے جو سر پر چڑھ کے بولتی ہے، اور بدماشی وہ ہوتی ہے جو طاقت کے ذریعے سے انجام دی جاتی ہے۔ تو یہ طاقت اور بے حیائی اور جھوٹ تینوں باتوں کا استعمال کر کے امام بخاری کو وہاں سے نکالا گیا۔ بہرحال اللہ کے بندے تھے، اللہ کی زمین تنگ نہیں تھی، وہاں سے چلے گئے اور خرپنگ نامی مقام میں جا کر کے انہوں نے قیام کیا، اور اس کے بعد بھی ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، تو انہوں نے آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی علیک غیر مفتون، اے اللہ تعالیٰ یہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے، لہذا فتنے میں پڑنے سے پہلے پہلے مجھ کو اپنی طرف اٹھا لے۔ یہ دعا کی اور دوسرے دن کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی نشانی ظاہر کی کہ کم لوگوں کو یہ نشانی نصیب ہوتی ہے، یا شاید ہی کسی کو نصیب ہو گئی ہو۔ جب ان کو دفن کیا گیا تو ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ واقعہ میں نے امام بخاری کے متعلق پڑھا، اور ہمارے ہاں مولانا عبد الرحمن صاحب محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے، ان کے بارے میں بہت سے افراد سے میں نے سنا۔ ہمارے اپنے گاؤں کے بھی افراد تھے اور دوسری کے بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا اور ہم لوگ گئے ان کی مٹی دینے کے لیے، تو ان کی قبر کی مٹی سے نہایت عمدہ قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی سے لے کر کے آئے تھے، اس کو سونگتے رہتے تھے،
ایسی عمدہ خوشبو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی نیکی اور ان کی صالحیت کا اظہار کبھی کبھی ایسے بھی کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بعض نشانی دکھا دیتا ہے، جس سے ان کی عظمت اور ان کی صالحیت دونوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے بارے میں تو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ان کے مناقب اور مرتبوں کو بیان کرنے کے لیے تو بہت سارا وقت چاہیے۔ ائمہ نے بے حد ان کی تعریف کی ہے اور کھل کر کے یہ بات کہی ہے کہ ہماری آنکھوں نے ان جیسا انسان نہیں دیکھا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دوسرا مقام و مرتبہ آتا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کی صحیح مسلم بھی صحیحین کے یعنی صحیح بخاری کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی شمار ہوتی ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم مل کر کے دونوں کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات نے صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی ترجیح دی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ صحیح مسلم کے مقابلے میں صحیح بخاری کا مرتبہ بلند ہے اور زیادہ ہے، اور امام مسلم جو تھے ان کے اساتذہ میں سب سے زیادہ اہمیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھی۔ وہ امام مسلم کے استاد تھے، اور امام دارقطنی نے لکھا ہے کہ لولا البخاری لما جاء مسلم ولا راح، اگر بخاری نہ ہوتے تو مسلم کی چلک پھرک کہیں نظر نہ آتی۔ وہ امام مسلم کو امام مسلم بنایا امام بخاری نے۔ یہ بھی بہت بڑے ماہر ہوئے، اور فن رجال فن حدیث میں بڑی عظمت ان کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بیان کیا کہ میں نے بخاری کو 6 لاکھ حدیثوں میں سے چھانٹ کر کے تیار کیا ہے، اور یہ نہیں کہ ساری صحیح حدیثیں اس میں درج ہی کر دی ہیں، بہت سی صحیح حدیثیں تھیں مگر میں نے ان کو درج نہیں کیا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم کو 3 لاکھ کی تعداد میں حدیث ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے اس کو آپ سمجھتے چلیے، چکر پڑ جاتا ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ اصطلاح ہے کہ ایک حدیث ہے، اگر اس کو 20 آدمیوں نے سن کر کے بیان کیا ہے تو وہ اپنی اصطلاح میں اس کو 20 حدیث کہیں گے۔ اگر 100 آدمیوں نے سن کر کے اس کو بیان کیا ہے تو اپنی اصطلاح میں اس کو 100 حدیث کہیں گے۔ تو اس اعتبار سے اگر چند ہزار حدیثیں ہیں تو سند کے پھیلاؤ کی وجہ سے وہ کئی لاکھ میں تقسیم ہو جاتی ہیں یا کئی لاکھ تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے 6 لاکھ اور 3 لاکھ کہا گیا ہے۔ تو امام مسلم کہتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث میں اس کو منتخب کیا ہے۔ صحیح مسلم کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو صحیح بخاری سے ذرا خاصی ہٹ کر کے ہیں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں عنوانات نہیں باندھے ہیں، بعد میں نووی نے عنوانات باندھے ہیں، اور ان عنوانات کے اندر بڑا گڑبڑ بھی کیا ہے۔ حدیث کچھ ہے، اس کا عنوان انہوں نے کچھ اور باندھ دیا ہے۔ کم از کم اگر امام مسلم باب اس طرح کے عنوان باندھتے تو اس طرح کی گڑبڑ نہ ہوتی۔ لیکن بہرحال انہوں نے احادیث کو اس حساب سے جمع کیا ہے کہ ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ اب یہاں سے فلاں مضمون کی حدیث شروع ہوئی ہے۔ ایک حدیث وہ لاتے ہیں تو اس حدیث کے جتنے الفاظ اور جتنے طریقے اور جتنی سندیں ہیں یکے بعد دیگرے سب وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے فارغ ہو گئے تو اسی مضمون کی دوسری حدیث، اس کے بعد تیسری حدیث۔ اس طریقے سے انہوں نے بہت نفیس ترتیب سے پوری کتاب تیار کی ہے۔ نیساپور کے رہنے والے تھے، خان مخمش محلہ تھا، اس محلے کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد بھی اچھے خاصے مالدار اور زمیندار تھے اور کافی آمدنی تھی۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنی آمدنی ساری کی ساری یا تو محتاجوں اور غریبوں پر خرچ کی یا طالب علموں پر خرچ کی اور علم کے پھیلانے پر خرچ کی۔ انہوں نے بھی عالم اسلام کا دورہ کیا اور بڑے بڑے اساتذہ سے مل کر کے احادیث حاصل کی، اور پھر ان سے بھی بڑے بڑے علماء نے احادیث سیکھی۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی میں حدیث کی خدمت بڑے بلند پیمانے پر انجام دی اور بڑے اچھے مرتبے اور مقام سے دوچار ہوئے۔ بغداد آئے، وہاں پر نماز کا وقت ہوا، بہترین قسم کی پگڑی باندھے ہوئے اور اس کا شملہ پیچھے کی طرف لٹکائے ہوئے، اس وقت سفید ریش تھے اور نہایت بزرگ شخصیت محسوس ہوتے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، اقامت کا جب وقت آیا تو کہا کہ صاحب امیر المومنین کا حکم ہے کہ نماز امام مسلم پڑھائیں گے۔ چنانچہ انہی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا گیا اور انہوں نے نماز پڑھائی۔ ان کے بعد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا
موقع اور مرتبہ آتا ہے۔ احادیث کے اندر وہ بھی نہایت ہی بلند پایا امام تھے۔ 5 لاکھ احادیث سے انہوں نے سنن ابی داؤد کو ترتیب دیا، اور اس میں سے 4000 حدیثیں ابو داؤد کے اندر انہوں نے درج کی۔ ان کا یہ بیان ہے کہ جس حدیث کے بارے میں نے کوئی کلام نہیں کیا ہے، وہ حدیث یا تو صحیح ہے یا حسن ہے، اس سے کم درجے کی نہیں ہے۔ بعض احادیث ایسی ہیں جس کو انہوں نے درج کیا ہے، ضعیف ہیں، لیکن یہ بتلایا کہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کے ضعف کو بیان کرنے ہی کے لیے ہم نے اس کو درج کیا ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی دانست میں سنن ابی داؤد کے اندر ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو صحیح اور قابل قبول ہیں۔ ایسی حدیثیں درج نہیں کی ہیں جو کہ صحیح اور قابل قبول نہ ہوں، لیکن دوسرے ائمہ نے ان کی جو حدیثیں صحیح یا حسن کے درجے کی ہیں اس پر بھی کلام کیا ہے، اور اس کو بھی بتلایا ہے کہ بعض حدیثیں اس میں بھی ایسی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں۔ بہرکیف عام طریقے سے ان کی احادیث صحیح اور حسن درجے کی ہیں، قابل قبول ہیں، اور انہوں نے ابواب باندھ کر کے فقہی مسائل کو بڑے نفیس طریقے سے مستنبط کیا ہے اور ترتیب دیا ہے، اور انہی فقہی ابواب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کس طریقے سے احادیث سارے مسائل کو واضح کرتی چلی جاتی ہیں، اور احادیث کے ہوتے ہوئے دوسرے مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ابو داؤد کے اندر غزوات اور جہاد وغیرہ کے تعلق سے بعض بڑی نفیس احادیث موجود ہیں، اور اموال کے تعلق سے بھی بعض بڑی ایسی احادیث موجود ہیں جو اور جگہوں پر نہیں ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سی احادیث ان کے ہاں منفرد قسم کی ہیں۔ امام ابو داؤد کے بعد امام ترمذی کا درجہ آتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو کام کیا ہے وہ نہایت نرالا قسم کا ہے۔ امام ابو داؤد کے متعلق تو بعض محدثین نے کہا ہے کہ علین لابی داؤد الحدیث کما علین لداؤد الحدیث، جس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا، قرآن میں ہے نا کہ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ تو جس طریقے سے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا، اسی طریقے سے امام ابو داؤد کے لیے احادیث نرم کر دی گئی، یعنی ان کا جاننا اور ان پر عبور رکھنا یہ ان کے لیے آسان کر دیا گیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں ان کا بیان ہے کہ من کان فی بیتہ ھذا الکتاب فکأنما فی بیتہ نبی یتکلم، جس کے گھر میں یہ کتاب موجود ہو گویا اس کے گھر میں ایک نبی ہے جو کہ کلام کر رہا ہے۔ انہوں نے عجیب کمال کیا ہے احادیث کے جمع کرنے میں، اور اس کمال کی بنا پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ اپنے فوائد کے اعتبار سے صحیحین سے بھی آگے ہے۔ کمال کیا ہے کہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں سند کے ساتھ۔ اب اگر حدیث کے اندر کوئی راوی بھی قابل کلام ہے تو کہیں گے کہ یہ حدیث اس طریقے سے مروی ہے اور اس میں فلاں راوی جو ہے اس پر یہ کلام ہے۔ ایک بات تو یہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ حدیث نقل کر کے بیان کرتے ہیں کہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے یا ضعیف ہے، اس کے درجے کی بھی تعین کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کرتے ہیں کہ اس حدیث سے صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ قائل ہیں یا زیادہ لوگ قائل ہیں، تابعین میں کون سے لوگ قائل ہیں، کون سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، ائمہ دین میں کون سے لوگ اس کے قائل ہیں اور کون سے قائل نہیں ہیں۔ اس طریقے سے وہ اس امت کے اوائل کا، سلف کا مسلک اور مذہب بھی بیان کرتے جاتے ہیں اس مسئلے میں کہ کون سے لوگ قائل ہیں، کون سے لوگ قائل نہیں ہیں۔ یہ ایک مسئلہ بھی واضح ہو جاتا ہے، یہ حدیث کی کسی اور کتاب میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے ایک کام اور کیا ہے کہ جب ایک مضمون کی حدیث وہ بیان کر لیتے ہیں اور اس کے متعلق یہ تفصیلات بیان کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس باب میں فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں صحابی سے بھی احادیث مروی ہیں۔ تو مختصر طور پر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ جو حدیث گزری اس مضمون کی حدیث فلاں 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 صحابی سے بھی مروی ہے۔ تھوڑے سے لفظ میں ایک واضح سی بات لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے۔ تو یہ خصوصیات امام ترمذی کی کتاب کی ہیں، اور امام ترمذی کا مرتبہ جو ہے علم حدیث میں اور فن حدیث میں وہ بڑا بلند ہے، بلکہ جو تفصیلات لکھی جاتی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فن حدیث میں ان کا مرتبہ امام مسلم سے بھی زیادہ تھا،
اور امام بخاری کے بعد امام ترمذی جیسا کوئی امام نہیں تھا۔ تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے بخارا یا خراسان کو چھوڑا تو امام ترمذی جیسا کوئی امام نہیں چھوڑا، ان کے درجے کا کوئی آدمی نہیں چھوڑا۔ تو ان کا درجہ اس کے اندر بہت بلند تھا۔ یادداشت اتنی قوی تھی کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، جاتے ہوئے جو کتاب لے کر جانی تھی یا جو کاپی لے کر جانی تھی اس کے بجائے دوسری کاپی بھول کر رکھ لی اور چلے گئے۔ اب کسی بڑے محدث کے پاس پہنچے اور اس نے حدیث نوٹ کروانی چاہی یا کچھ کہا تو انہوں نے کاپی نکال لی اور اس کے بعد اس سے حدیث سنتے رہے۔ اب جب احادیث سن چکے تو اس کے بعد اس استاد نے کاپی دیکھی تو بڑا تعجب کیا اور غصہ بھی ہوئے کہ میں تم کو کچھ سنا رہا ہوں اور تم کوئی اور کاپی لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو، کیا تم نے سنا؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب غصہ مت ہوئیے، میں بھول کر کے جو کاپی لانی تھی اس کے بعد دوسری کاپی لے کے چلایا، لیکن جو احادیث آپ نے سنائی ہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں سن لیجیے۔ اور اس کے بعد 2 کاپی جو اس محدث نے سنائی تھی اس کی ساری حدیث جو زبانی انہوں نے سنی تھی اس کو سنا دی، یہ آپ نے سنایا۔ ایک مرتبہ سن کر کے 2 کاپی کی احادیث انہوں نے پلٹ کر کے سنا دی، وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ تو اس طرح کی قوت حافظہ ان کے اندر تھی، اور اس طرح سے یعنی ان کا مرتبہ درجہ تھا کہ بخاری کے بعد ان کے درجے کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ البتہ ایک کوتاہی ان سے ہوئی کہ ذرا وہ حدیث کے صحیح اور ضعیف قرار دینے میں متساہل تھے، سستی سے کام لیتے تھے۔ جو حدیث عام تحقیق کے مطابق ضعیف ہونے کے درجے کی ہے اس کو وہ حسن قرار دے دیتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی کتاب کا درجہ امام مسلم کی کتاب سے نیچے آ گیا۔ یعنی وہ اپنے علم اور اپنی ذہانت کے اعتبار سے تو ان سے اونچے درجے کے تھے، لیکن کتاب کے سلسلے میں ان سے نیچے درجے پر آ گئے، کیونکہ انہوں نے کتاب میں سستی کو جائز اور درست رکھا۔ امام ترمذی کے بعد امام نسائی کا درجہ آتا ہے۔ درجہ تو ان کا بہت بعد میں رکھا گیا ہے، لیکن امام نسائی کی جو کتاب ہے میں نے اس کو غور سے دیکھا تو یہ عجیب حیرت ہوئی کہ اس کی عام احادیث وہی ہیں جو کہ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں۔ عام طور سے کم احادیث ایسی ہیں جو کہ بخاری مسلم کے علاوہ ہیں۔ ایک چیز تو یہ نظر آئی، دوسری چیز یہ نظر آئی کہ بخاری اور مسلم کے بعد باقی جو 4 کتابیں ہیں ان میں سے سب سے کم ضعیف احادیث اسی صحیح سنن نسائی کے اندر ہے۔ تو یہ بھی بڑے بلند پائے کی کتاب ہے اور بلند پائے کے یہ محدث تھے۔ زمانے کے اعتبار سے باقی محدثین سے یہ کچھ پیچھے تھے۔ 303 میں ان کی وفات ہوئی، جبکہ باقی محدثین کی وفات اس سے بہت پہلے ہو گئی تھی۔ آخری محدث جو ہیں امام ابن ماجہ ہیں، اور یعنی 6 کتابوں میں بعض لوگ ابن ماجہ کو شمار کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کچھ دوسری کتابوں کو شمار کیا ہے۔ امام ابن ماجہ نے جو کتاب لکھی ہے اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی ہے۔ تنقید اس بنا پر ہو گئی کہ انہوں نے ایک حدیث ایسی نقل کر دی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ موضوع ہے، گڑھی ہوئی حدیث ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اب اس درجے کی حدیث کو چونکہ انہوں نے کتاب میں درج کر دیا ہے اس لیے وہ تنقید کا نشانہ بن گئی، حالانکہ یہ ایک ہی حدیث ہے، باقی کسی حدیث کے بارے میں موضوع نہیں کہا گیا ہے۔ ان کی کتاب میں کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی کتابوں کے اندر جو احادیث ہیں ان احادیث پر اضافے انہوں نے روایت کیے ہیں، اضافے بہت کافی روایت کیے ہیں۔ اس طرح سے بہت سی احادیث کے بہت سے اجزاء جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ ان کی کتاب میں آ گئے ہیں، اور امام ابو زرع نے کہا کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اگر لوگوں کے ہاتھ لگ گئی تو بہت سے سنن اور بہت سے معاجم یہ معطل ہو کر کے رہ جائیں گے، اس کے ہوتے ہوئے لوگ ان کتابوں کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے۔ تو بہرحال باقی 5 کتابیں تو اس سے اونچے درجے کی شمار کی گئیں، لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں سنن اور معاجم ہیں جو لکھی گئیں اور اس درجے کو نہیں پہنچ سکی ہیں۔ تو یہ کتب ستہ کا ان کے مصنفین کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا تعارف ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ مزید معلومات چاہتے ہیں اور مزید تفصیلات چاہتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں، چھوٹی کتابیں، بڑی کتابیں، مفصل کتابیں، مختصر کتابیں، ان کو آپ حاصل کیجئے اور اس کے اندر آپ ان کی
تاریخ پیدائش بھی، تاریخ وفات بھی، کوششوں کی تفصیلات بھی، ساری چیزیں پائیں گے، اور اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح توفیق دی کہ وہ اس کے دین کی اس شکل میں حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے استفادے کی توفیق دے، اور اس میں قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور یہ احادیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی کتاب کا بیان ہے، ان دونوں سے ہمیں ان دونوں کو سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری آپ کے سامنے صحیح ستہ یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن نسائی کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے۔ گو یہ کتابیں احادیث کے لحاظ سے کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی فإن ذکر تنفع المؤمنین کے تحت آپ کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ آپ ان باتوں کے ان کتب کی اہمیت کو سمجھیں اور صرف توجہ دیں۔ اب اس کے بعد سوال جواب کی نشست شروع کرتے ہیں۔ سوال آنے تک آئندہ پروگرام سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ کیا پروگرام ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ 7 شعبان کو فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد، ان کا خطاب اور ان کے ساتھ فضیلت الشیخ حافظ خالد محمود صاحب کا، جن کا 2 پروگرام پہلے جنت کی راہ کے موضوع پر مفصل خطاب ہوا تھا، اب ان کا موضوع ہے جہنم کی راہ۔ اس کے بعد 20، 21 اور 22 شعبان کو سالانہ 3 روزہ اسلامی سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ دکتور فضل الہی صاحب جامع امام ملک سعود سے، دکتور وسیع العباس جامع ام القرآ سے، دکتور لقمان السلفی شیخ ابن باز کے مترجم اور سیکریٹری اور جامع امام ملک سعود کے مدرس، فضیلت الشیخ دکتور لقمان اختر جامع دارالحدیث خیریہ فضیلت الشیخ کے شاگرد، اور دکتور عبدالوہاب صدیقی حضرت الشیخ کی بھی شاگرد ہیں اور جامع دارالحدیث خیریہ مکہ میں مدرس۔ اس کے علاوہ فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن العازمی جامع اسلامیہ مدینہ منورہ، اور فضیلت الشیخ دکتور طاہر محمود، فضیلت الشیخ معراج ربانی، فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد، فضیلت الشیخ قاری محمد صدیق صاحب، اور ان تمام پروگرام کے رئیس یا ذمہ دار فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری۔ انشاءاللہ یہ 20، 21 اور 22 تاریخ کو ان کا مفصل خطاب ان علماء ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سوال جو آپ کی نشست شروع کرتے ہیں۔ یہ سیاہ ستہ کی کتب انشاءاللہ نیچے موجود ہیں، آج آپ کے لیے اس موقع پر خصوصی انشاءاللہ آپ سے تعاون کیا جائے گا۔ پہلی بات آپ تمام سے درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں متعلقہ موضوع کے متعلق ہی سوال لکھیں، تاکہ اس میں اگر آپ کو کوئی شک و شبہ یا وضاحت طلب ہو تو اس میں وضاحت کرنے میں آسانی ہو۔ سیاستہ کے حوالے سے سوال ہے، حضرت سماحت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری، سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کس سیاستہ کتب میں سے کس کتاب میں ہے؟ حوالہ دیجئے، ہمیں اس میں شک و شبہ ہے۔ کسی چیز کو محدود نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں جگہ سے حوالہ دیجئے، اگر وہ حوالہ وہاں موجود ہے تو وہاں سے لے لیجئے، وہاں موجود نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث کی اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں جہاں اس کی حوالہ نہ لیا جا سکے۔ میں نے ابھی بتایا کہ ان 6 کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز مرتبہ اور مقام دیا، لیکن ان کے علاوہ اور سینکڑوں کتابیں ہیں جو کہ محدثین نے لکھی ہیں اور موجود ہیں۔ اس لیے کسی حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کسی حد کے اندر محدود ہو جانے یا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق جو احادیث ہیں کتب ستہ میں، وہ تو سنن ابی داؤد کے اندر ہیں، اور اس کے اندر یہ صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر باندھا تھا۔ یہ حدیث
ایک اور طریقے سے مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات صاف صاف طریقے سے بتائی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا تھا۔ اس کے علاوہ اسی معنی کی ایک اور حدیث دوسرے طریق سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے۔ صحیح ابن خزیمہ یعنی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں صحیح احادیث ہی کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ ان کے صحت کا معیار جو تھا وہ بخاری و مسلم کے صحت کا معیار نہیں تھا، اس لیے ان کی احادیث پر لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ صحیح ہیں۔ تو صحیح ابن خزیمہ میں بھی حدیث ہے، اور اس کے اندر بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا، وائل بن حجر سے وہ حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے 3 حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، ایک تو سنن ابی داؤد میں ہے، دوسری مسند احمد میں ہے، اور تیسری صحیح ابن خزیمہ میں ہے۔ فلا تکن فی مریۃ من لقائہ، تو اس قسم کی بات میں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی آدمی کہے کہ اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ جاہل ہے، نہیں جانتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل مشکات کیا صحاح میں شامل ہے؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کن حالات میں حدیث سے یعنی اس حدیث کی دلیل لی جا سکتی ہے؟ سائل کاشف۔ مشکات یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ صحاح ستہ میں یا کتب حدیث کی مسند کتابوں میں شمار نہیں کی گئی ہیں۔ کتب حدیث کی جو مسند کتابیں ہیں وہ اصل ہیں، یعنی جس کے اندر مصنف نے اپنی سند سے احادیث کو بیان کیا ہے، یہ کتابیں اصل ہیں۔ مشکات تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اور پہلے جو لکھی گئی کتابیں تھیں ان کتابوں سے احادیث کو منتخب کر کے انہوں نے اس کے اندر جمع کیا ہے۔ اسی لیے حدیث کے آخر میں آپ پائیں گے وہ لکھتے ہیں کہ رواہ البخاری، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا، یعنی اصلاً یہ حدیث بخاری میں ہے اور وہاں سے لے کے ہم اس کو درج کر رہے ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا، یعنی اصلاً وہاں پر ہے اور ان سے لے کر کے حدیث جمع کی گئی ہے۔ تو یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کوئی آدمی بیٹھ جائے اور بخاری مسلم وغیرہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان سے احادیث لے کر کے ترتیب دے دے، تو اس کو صحاح ستہ وغیرہ میں شمار نہیں کریں گے۔